अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर तब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स है वो आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उनके ऊपर बात करेंगे। आज की जो अपडेट अभी लेटेस्ट आई है वो ये है कि हुकूमत का 8 फरवरी को कौमी परचम सरनगू कर रखने का ऐलान। ये प्रिंस करीम आगा खान की डेथ के ऊपर सोग मनाने के लिए 8 तारीख को, जो आज से 2 दिन बाद, यानी कि तकरीबन 4 दिन के बाद, उनकी डेथ के 4 दिन बाद 8 फरवरी को परचम सुरनगू या फिर सोग मनाने का ऐलान किया गया है। ये मेरी समझ से बालातर है कि उनकी डेथ गुज़श्ता रोज़ हुई थी, तो आज या फिर कल ही जो है सरनगू कर दिया जाता। ये कौमी सोग जो है ये 8 फरवरी को ही क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने इलेक्शंस में धांधली मुबैना धांधलियों के ऊपर प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा है। तो उस दिन ये जो है परचम को सरनगू करने का ऐलान किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आज हुई है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सियासत में असूल और जो ज़ाब्ते हैं वो कहाँ चले गए, नज़रियात कहाँ चले गए। जो 2 दिन पहले मुतहदा अपोजिशन की हवा चली थी, उसको मेरे ख्याल में उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए या फिर तोड़ जोड़ करने के लिए या फिर ख़रीदो फरोख्त करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद अता तारड़ और एहसन इकबाल, जिनको ये अपना रस्तू भी कहते हैं, उनके साथ मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए शहबाज शरीफ साहब। मुलाकात में जो हैंड आउट जारी किया गया, कहा गया कि जी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और गौर व फिक्र किया गया। आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये मुलाकात जो है ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद से खौफजदा होकर की गई है या फिर इसकी हकीकत क्या है, या फिर मौलाना साहब भी जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी, जैसे कि उनका तासुर है, बल्कि हमारे साथ मज़र चौधरी हैं जो 1 साल 1.5 साल से कहते चले आ रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं अनबिलीवेबल हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो आज देखेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये मुलाकात किस तनाज़र में हुई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो है 9 एडिशनल जजों की तैनाती का ऐलान कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त बहरान आया हुआ है, 3 जजेस को इंडक्ट करने, ट्रांसफ़र करने, इंडक्ट नहीं ट्रांसफ़र जो किया गया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो जजेस ने हल्फ उठाए बगैर मुकदमात की समाअत भी शुरू कर दिया है और इस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बुकला समेत जजों का एहतजाज व हड़ताल जारी है। एहतजाज तो जजेस ने किया है, लेकिन हड़ताल जो है वकला बरादरी कर रही है और बड़ी शदीद हड़ताल है। और उसके साथ में ये भी कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है कानूनी और आइनी माहिरीन की तरफ से कि बग़ैर हल्फ उठाए किसी भी जज का किसी हाई कोर्ट में सीनियरिटी का फैसला नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने हल्फ जो उठाए थे वो अपने जो है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के लिए उठाए थे और उनकी जुरिस्डिक्शन भी उन हाई कोर्ट्स की हद तक थी। और अब जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तो उसके लिए उनको हल्फ उठाना ज़रूरी था, ऐसा कहना है कानूनी और आइनी माहिरीन का। क्योंकि ये भी होता है कि जब चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का किसी छुट्टी पे जाता है या अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी जगह जो सीनियर प्यूनी जज होता है वो जब हल्फ उठाता है कायम मकाम चीफ जस्टिस का, तो उसको भी हल्फ उठाना पड़ता है। उसके बगैर वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता है। तो इस तनाज़र में ये जो केओस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस वक्त लगता यही है कि इन 3 जजेस की जो अपॉइंटमेंट जो कहा जा रहा है कि मैलाफाइडी है और सीनियरिटी को मुतासर करने के लिए, बल्कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाने के लिए जो है वो की गई हैं। उनको जो है स्ट्राइक डाउन तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन उनको वापस लेना पड़ सकता है, हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ओथ उठाएंगे तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से शुरू होगी। तो इस तनाज़र में
یہ کیوس جو ہے جوڈیشل کیوس اس وقت جاری ہے، اور حکومت 26ویں ترمیم اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی جو تباہی 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی ہے اس کے اثرات 20 سال تک رہیں گے کہ عدلیہ کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ کسی بھی ریاست میں پرامن، میں بار بار کہتا ہوں پرامن احتجاج کا حق ہر ذی شعور انسان اور پولیٹیکل پارٹی یا آرگنائزیشن کو ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں الٹی گنگا آپ کو پتہ بہہ رہی ہے۔ تو صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کی، تحریک انصاف کو ابھی تک جلسے کی اس نے اجازت نہیں دی، اب 10 بج کے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے آج صبح جو ہے ڈی سی لاہور ایڈمنسٹریشن کو کلیئر کٹ انسٹرکشن دی تھی کہ 5 بجے تک اجازت دے کے مجھے بتایا جائے۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہے۔ مظہر چودھری میرے ساتھ ہیں۔ مظہر ویلکم ٹو دا شو۔ سردار عاصم جوید صاحب ہیں۔ عاصم صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے شروع کرتے ہیں مظہر۔ یہ جو پرچم سرنگو آج 4 دن کے بعد ان کی ڈیتھ کے، تقریباً آج 2 دن ہو گئے، پھر 2 اس کے بعد ہے، 6 تاریخ ہے۔ یہ لاجک نہیں سمجھ آئی کہ یہ سوگ جو ہے پرنس کریم آغا خان کا، پرنس کریم آغا خان کے والد نے ہمیں جو گوادر کی جگہ ہے آغا خان سوئم نے، اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پیسے بھی دیے تھے، قائد اعظم کے دوست بھی تھے وہ، تو یہ 8 تاریخ کو کیوں اعلان کیا گیا؟ اچھا جی کاشف صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ایک معاملہ ہے، آپ دیکھیں اس میں حکومت کی جو نیت ہے اس کے اوپر تو ہم مطلب جو ہے نا وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے کھٹک رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 8 فروری کو جو ہے نا وہ احتجاج جو ہے وہ حکومت کی طرف سے شاید اجازت نہ ملے۔ آپ دیکھیں جو پرنس آغا کریم خان ہیں، ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ گلگت بلتستان میں جو مطلب انہوں نے کیا ہے، کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ان کی فلاحی خدمات ہیں نا ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ مذہبی شدت پسندی جو ہے نا اس کو بھی مطلب جو ہے نا وہ پیچھے رکھ کے مطلب جو ہے نا وہ ایک کام کیا ہے، اور اس پر میں حیران ہوں کہ آپ کی جو مطلب جو ہے نا وہ جو ہمارے لبرل کلاس ہے، ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں، وہ مطلب جو ہے نا ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور حالانکہ مطلب جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا وہ کسی بھی مذہبی جو رہنما ہوتا ہے مطلب جو ہے نا وہ اس کے حق میں اتنی باتیں نہیں کرتے، لیکن وہ اگر بات کر رہے ہیں تو وہ ساری باتیں گنوا رہے ہیں ان کی فلاحی خدمات کی، کہ انہوں نے شدت پسندی سے پیچھے ہٹتے ہوئے فلاحی خدمات پہ زور دیا، اور جس طرح مطلب ہمارے جو عام مطلب جو ہے نا مسالک ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ جس طرح سے شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کے انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ فلاحی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ان کی مطلب جو ہے نا وہ اتنا ہمارے لیے اور پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق، تو یہ ساری چیزیں مطلب ہونا تو چاہیے، لیکن اب یہ 8 فروری کو اگر یہ رکھ دیا گیا ہے تو شاید اس میں حکومت نے پھر اپنے لیے مطلب جو ہے نا وہ کوئی وہ نکال لیا ہو کہ چلیں اگر 8 فروری کو یہ کر دیتے ہیں تو اس دن مخصوص کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ چلو اگر تحریک انصاف پھر بھی احتجاج پہ مصر رہے گی، اصرار کرے گی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو مطلب جو ہے نا وہ میڈیا کی طرف سے یا دوسری جگہوں سے وہ اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جائے۔ کیا یہ جو احتجاج کریں گے لوگ ان پہ تشدد کرنے کا کوئی ایکسکیوز ڈھونڈا جا رہا ہے اس میں سے؟ جی میں سمجھتا ہوں دیکھیں آج اس کے بعد سے ہم نے کوئی تحریک انصاف کی طرف سے اتنا تگڑا بیان جو ہے نا وہ نہیں سنا کہ جس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ 8 فروری کو مطلب جو ہے نا وہ ایک بہت منظم پیمانے پہ اور بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج پلان ہوا ہو۔ ہاں البتہ پچھلے ہفتے جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ چیزیں اس وقت گردش کر رہی تھیں کہ احتجاج ضرور ہوگا، لیکن اب مجھے نہیں لگتا اگر آگے والے ایک آدھ دن میں مطلب جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئیں تو پتہ نہیں۔ لیکن مجھے آج منظر عالیہ حمزہ نے بتایا کہ ہم پنجاب میں 2-2.5 سال میں جو ہم ایفرٹس نہیں کر سکے
इस वक्त हम कर रहे हैं, गो के उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा उनके मुताबिक। जी जी, हाँ जी वो तो है, लेकिन देखें जो आपको पता है कि छोटे पैमाने पे जो एहतजाज है, मामला ये बहुत बड़ा है, तो उस हवाले से फिर अगर छोटे पैमाने पे ये एहतजाज होता है तो मैं समझता हूँ कि उसको वो इतनी सुनवाई नहीं होगी जिस तरह से मतलब जो है ना वो तहरीक इंसाफ चाहती है। तो मीडिया भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको समझते हैं कि हमारे यहाँ जो एहतजाज है उसको मतलब जो है ना वो मीडिया की जीनत बनाने के लिए और मतलब जो है ना अवाम तक पहुंचाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए आपका टेक आ बहुत कुछ गया करना पड़ता है। जी सरदार साहब। ये 8 फरवरी को कौमी परचम सरनगू रखने का ऐलान किया गया है गिलगित बल्तिस्तान और मरकजी हुकूमत की तरफ से। ज़ाहिर है कि मरकजी हुकूमत का डोमेन तो ऑल ओवर द कंट्री है, और ये आप बताइए कि इंतकाल के 4 दिन बाद ये 8 फरवरी को ही क्यों सोग मनाने का ऐलान किया गया प्रिंस करीम आगा खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें कि अब इस वक्त इस मरहले पे कि जब तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, तो हुकूमत की तरफ से प्रिंस करीम आगा खान के फौत होने के तकरीबन 3-4 दिन बाद ये ऐलान करना कि 8 फरवरी को परचम सरनगू रहेगा, मुझे तो हुकूमत की इसमें बदनीति नज़र आती है। लेकिन पीटीआई चेंज कर लेना इसकी डेट को। देखें कि अब वो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, तो वो तो ये तो नहीं कर सकते कि अब वो कहें कि जी 9 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कौम से ये वादा किया है कि हमने कौम को निकालना है, कौम को इस बात पे कन्विंस करना है कि उनका वोट चोरी हुआ है। वो वोट जो उन्होंने जिन लोगों को डाला था, हमें डाला था, उन लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। गंडापुर साहब तो कह रहे हैं कि जी हर साल 8 फरवरी को यौम स्याह हम मनाते ही रहेंगे। जी वो जाहिर है कि जी देखें कि गवर्नमेंट अगर उनको गवर्नमेंट मिल गई फिर भी मनाते रहेंगे। एहतजाज का एक तरीकाकार होता है। गवर्नमेंट जो है वो सुकड़ के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सिर्फ केपीके की हद तक है, जबकि अगर इस वक्त देखा जाए जो उस वक्त रिजल्ट आए थे तो इस वक्त तो हुकूमत उनकी 2/3 अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि अगर वो अपनी बोनाफाइडी जाहिर करना थी उन्होंने, और अगर वाकई वो इस बात पे कन्विंस थे कि प्रिंस करीम आगा खान की बहुत सारी खिदमात के वो मोतरब थे, तो उनको जिस दिन वो फोत हुए थे उससे अगले दिन उनको अफसोस का इजहार करना चाहिए था। वैसे एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो प्रिंस करीम आगा खान थे वो एक बहुत बड़ी मजहबी जमात जो है उसके रूहानी पेशवा हैं, उनके बहुत ज़्यादा तादाद में जो फॉलोअर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी कराची और गिलगित बल्तिस्तान में जी खास तौर पे जी गिलगित बल्तिस्तान में मैं खुद चूंकि काफ़ी दफ़ा वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, मैंने देखा है कि उनके जो एजुकेशन में जो उनकी खिदमात हैं वहाँ पे लोगों को एजुकेट करने में, लोगों को जो वहाँ पे सेहत की सहूलियात मुहैया करने में, लोगों को वहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन है वो देने में, वो तमाम चीज़ें जो हैं उनकी खिदमात हैं और उनका इतराफ़ तो हमें करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत इस मरहले पे परचम सरनगू कर रही है, इसकी बजाय उनको एक दिन पहले कर देना चाहिए, आज ही कर देना चाहिए कि जी हम उनके तमाम जो उन्होंने इक़दामात पाकिस्तान में किए हैं, जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में उनके इक़दामात हैं, हम उसके इतराफ़ में कल परचम सरनगू रखेंगे। राइट, तो फिर इसमें गवर्नमेंट का आप समझते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है एहतजाज का उसको सबूताज करने के लिए ये 8 तारीख रखी गई है? जी मैं तो बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट की जो है वो बदनीति समझता हूँ कि अगर उनकी बोनाफाइडी होती, उनकी बदनीति ना होती, तो जिस दिन वो फौत हुए थे उसी दिन या उससे अगले दिन, इससे पहले अगर आप देखें कि कोई भी अफसोस का मकाम जब होता है, जब पाकिस्तानी हुकूमत के लेवल पे इन्होंने कोई अफसोस करना होता है तो अगले दिन ही ये शोक का ऐलान कर देते हैं। लेकिन मदर मेरे ख्याल में भुट्टो साहब के साथ कुछ ताल्लुकात थे प्रिंस करीम आगा खान के। जब भुट्टो था तो उस वक्त तो ये बहुत यंग थे, उससे पहले तो प्रिंस आगा खान जो थे, जो आगा खान स्वयं थे, वो तो पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो मौजूदा जो दोनों जमातें हुक्मरान हैं इनसे तो कोई ऐसा ताल्लुक, अच्छा कोई आइडियल ताल्लुक तो या मेरे ख्याल में है भी नहीं था ताल्लुक इनका। देखिए आपकी बात अपनी जगह ठीक है,
لیکن ایک مسئلہ آتا ہے ریاستوں کا. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ ان کا جو تعلق ہے, اگر میں ادھر بات کروں ایک آپ کی جو مسلک کی تو مذہبی مسلک کی, تو ان کا تعلق بھی ادھر ہی بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہماری جو ریاست ہے, بہرحال اس کو اگر مذہبی لحاظ سے ہٹا بھی دیا جائے, بہرحال یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ان کے جو خدمات ہیں وہ ہماری ریاست پہ مطلب جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک شفقت ہے, ریاست کے اوپر جو ہے نا وہ ایک احسان ہے. تو جو بھی حکومت ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو ان کو بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب جو مسئلہ 8 فروری کا آ گیا, اب اس میں دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر اتنی بڑی بات بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہے نا گلگت بلتستان جو حکومت ہے, اگر ادھر سے مطلب جو ہے نا کل کا اعلان ہو جاتا اور وفاقی حکومت اگر 8 کو کرتی پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ادھر سے بھی وہی اعلان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, میں ایک دیکھیں بڑا سینسٹیو بات کرنے لگا ہوں مظہر. جی آغا خان صاحب کا جو مذہبی فرقہ تھا, جی ہمارا جو پاکستان ہے بیسیکلی ہم ڈرتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر بات کرنے سے. جی ہمارا جو قومی مذہب ہے یا عقیدہ ہے وہ تو سنی ہے, اہل سنت جماعت ہے. تو وہ تو خیر مطلب ان کا فرقہ جو ہے, کچھ لوگ جو ہیں ان کو کچھ اور بھی کہتے ہیں, اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے کہنے کا. تو اگر ہم یہ بات کریں تو پھر تو وہ ہمارا ظاہر ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ فرقہ تھا. آپ کی یہ بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ آل اوور دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان پاکستان مطلب انہوں نے ایز اے فلنتھروپسٹ یا پھر جو کام کیے ہیں ویلفیئر کے وہ تو بہت بڑے ہیں. چلیں خیر آگے چلتے ہیں. جی وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آج آمد ہوئی ہے. جی عطا تارڑ صاحب اور احسن اقبال بھی ملاقات میں موجود تھے. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غور و فکر کیا گیا جی جو اعلانیہ ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیں میں تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے نا وہ اپنا زرداری صاحب کہہ لیں اور شہباز شریف صاحب کہہ لیں تو ان کے گھڑے کی مچھی ہیں. اچھا جی تو دیکھیں آپ انہوں نے کتنی دفعہ اعلانات کیے, مطلب جو ہے نا لانگ مارچ کے اعلانات کیے, احتجاج کے اعلانات کیے, سارا کچھ کیا. تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایک دفعہ ان کا الحاق ہونے جا رہا تھا, مطلب مل کر جو ہے نا وہ تحریک چلانے کا اعلان ہوا تھا. لیکن اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ مولانا جو ہے نا وہ عملی طور پر جو ہے نا وہ کچھ نہیں کریں گے. ہاں بیانات دیکھیں 4 فروری کو انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا سخت ہے. تو ایک قسم کی چارج شیٹ تھی. اب اس کے بعد جو ہے نا اوپر سے 8 فروری آ رہا ہے, تو اس حوالے سے حکومتی جو جماعتیں ہیں مطلب جو ہے نا ان کو پہنچنا بنتا تھا. اور اب مولانا کے ساتھ ایک نشست ہو گئی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری آرام سے گزر جائے گا. مجھے ایک بات بتائیے مظہر بھائی کہ یہ کیا اتنا آسان ہے کہ مولانا بہرحال اگر آپ انہیں جو ان کے مدارس ہیں ان کے بھی ہیڈ ہیں, ہزاروں ان کے ظاہر کے ماننے والے بھی ہیں, چاہنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان پہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سیاست میں جھونکتے رہے. جی کیا اتنا آسان ہے کہ ایک دن پہلے جو بیان دیا گیا اس کی نفی آج وہ کر دیں؟ نہیں, نفی نہیں کریں گے. دیکھیں مولانا کا یہی تو ایک مطلب جو ہے نا چلیں نفی نہیں کریں گے, منافقت تو ہو گئی نا پھر. جی وہ تو وہ کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہ تو وہ ایک بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اگر وہ اسی وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تو اس وقت تک جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی تحریک بن چکی ہوتی. لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے مطلب صرف بیانات دے کے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی ویک ہے کہ پرسوں جو ان کا اعلامیہ ہے جس میں شاہد خاقان عباسی بھی تھی, اچھک صاحب تھی, علامہ ناصر عباس نقوی صاحب بھی تھے, تو ان کے ایک اعلامیہ کے بعد وزیر اعظم صاحب بھاگ کر ان کے گھر پہنچ گئے. دیکھیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو تو انہوں نے سنبھال رکھا ہے. اب وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دو بدو لڑائی ہے نا وہ نہیں چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو رام ہی رکھا جائے, اور مطلب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اس طرح کی نشست ہو جائے, ایک پرائیویٹ نشست ہو جائے, اس میں مطلب جو ہے نا مولانا فضل الرحمان سے کچھ باتیں کر لی جائیں, کچھ یہ ہو جائے, کچھ یہ ہو جائے, کچھ لے دے کر لی جائے. جی اندر ہی اندر مطلب ٹھیک ہے آگے جا کے آپ کے تحفظات دور کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ ابھی کر دیں گے. لیکن 26ویں ترمیم میں تو ان کے ساتھ دھوکہ کیا نا انہوں نے. جی بالکل وہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کا مدارس کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی مطلب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جس طرح وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. لیکن حکومت جو ہے نا وہ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں نا, مطلب ان کو مفاہمت کے بادشاہ کہا جاتا ہے. تو ایک وقت میں دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
تو انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان قومت کو کے بادشاہ یا پھر یہ ڈیلوں کے بادشاہ خریدنے فروخت کرنے اور خریدنے کے بادشاہ. بس یہی آپ سمجھ لیں کہ اب ہمارے جی زردار صاحب یہ فوری طور کے اوپر آپ اعلامیہ کرایا ہے, بس ایک اعلامیہ کے بعد یہ بہتر نہ ہوتا کہ بھی اعلامیہ نہ کرتے, بیک گراؤنڈ میں رہ کے کام کرتے فل فلیج ہو کے, جب کچھ معاملات طے ہو جاتے پھر آپ سامنے آتے. یہ اتحاد جو بنایا گیا ہے مبینہ, تو آج ان تک آرامد ہوئی ہے, سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. خان صاحب صورتحال اس طرح ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان تحریکوں میں مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف 2014 میں احتجاج کر رہی تھی, اس وقت ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی, جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑی مذہبی جماعت پاکستان عوامی تحریک جو اس تحریک میلاد القرآن کے پلیٹ فارم سے احتجاج کر رہی تھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو عمران خان کی حکومت گئی ہے اس حکومت میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا. پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے. جی پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے پی این اے کی تحریک ہے, ایوب خان کے دور میں دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں دیکھیں, ایون جو میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے ایک دوسرے کے خلاف تحریکیں چلتی رہی ہیں, اس میں بھی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی رہی ہیں. اب ایک بات جو ہے وہ تو تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹس کارکنان کی شکل میں موجود ہیں, جو ان کی کال پہ جو ہے وہ ہر وقت لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں. جس وقت جو 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, پاکستان سنی اتحاد کونسل کے اس میں موجود تھے, صاحبزادہ احمد رضا, جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود تھے, ناصر عباس نقوی, جی بالکل نقوی صاحب موجود تھے. تو اس وقت ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑے عرصے سے مار کھا رہی ہے, اب اس اکیلے کو مار نہیں کھانا پڑے گی, اس کا جو ہے وہ حصہ بٹانے کے لیے جو ہے وہ کچھ اور جماعتیں بھی ساتھ آ گئی ہیں. تو ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اتنے وسیع لیول پہ جو ہے وہ نہ تو احتجاج کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا ہے, اس طریقے کا ظلم و ستم وہ پاکستان کی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اب حکومت نے بھی ایک پتہ کھیلا ہے, وہ فوری طور پہ جو ان کے 2 اہم وزراء ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو پہلے ہاتھ ہو چکا ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم جس طریقے سے ان کو ساتھ ملا کے پاس کروائی گئی اور بعد میں ان کا جو مدارس بیل تھا اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اور مولانا فضل الرحمان جو تھے ان کے ساتھ پہلے پی ڈی ایم 1 کی جب حکومت بنی تھی اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر دوبارہ ہماری حکومت بنتی ہے تو صدر پاکستان کا جو ہوتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے گا. تو وہ بھی ان کے خلاف وعدہ خلافی ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے جھانسے میں آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن جو ہے جو کل انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اس اعلامیے پہ کٹھی ہوگی اور حکومت جو ہے اس کی یہ پھرتیاں جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی ان کے کام نہیں آ سکیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے صرف ایک دن نکالا اور آج انہوں نے ملاقات کر لی, کیا یہ خوفزدہ ہے یا پھر کچھ رپورٹ دینے گئے تھے مولانا صاحب سے کہ آپ گرینڈ اپوزیشن کے جرگے میں گئے تھے, کیا باتیں ہوئی؟ نہیں یہ بات بھی ایک ہمارا طبقہ موجود ہے, وہ یہ بات کہتا ہے کہ جی کچھ انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا ہے اور کچھ ان سے چیزیں جو ہے جو ان کا پیغام تھا وہ آگے پہنچانے کے لیے لے کے آئے ہیں. لیکن میں اس بات سے جو ہے وہ اختلاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی سپورٹ تو ہے نہیں ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ بالکل ڈگمگا رہے ہیں. تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ باغم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں
وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہ بنے. کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب تھے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک بات بڑی کی, انہوں نے کہا جی 1977 میں جو پی این اے کا الائنس بنا تھا, اس کے بعد جو ہے عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم بنا, اس میں بھی مذہبی جماعت جو تھی اس وقت بھی مذہبی جماعتیں تھیں. تو لیکن وہ کہہ رہے کہ جی یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے یا بن گیا ہے, یہ اس میں فورن فنڈنگ ہے. نہیں, یہ تو میرا خیال ہے الزام لگانا تو بالکل آسان ہوتا ہے. نہیں, وہ 77 والا تو ثابت ہو گیا تھا نا. نہیں, وہ 77 والا دیکھیں اس میں اس پی این اے کا جو تھا. ہاں جی, لیکن یہ جو آج یہ الزام لگا رہے ہیں یہ تو بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ من گھڑت قسم کا الزام ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو اس کی اپنی جماعت ہے وہ بھی اس کو اون کرے گی کہ لیکن یہ وہ بڑے ذمہ دار عہدے پہ ہے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے ان کے. جی ہوں گے, لیکن اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے ان کے اس بیان کو جو ہے وہ اون کیا ہو. اگر انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے تو بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, اور میں تو ایسے بیانات کی جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں. مثلا ڈاکٹر مزمل ہاشمی کل میرے پروگرام میں وشگاف الفاظ میں کہہ کے گئے کہ جی یہ جو ہے الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا, جس میں تمام لوگ شامل ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا جی فورن ایجنڈا ہے, فورن فنڈنگ ہے. اچھا, نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ بات جو ہے نا وہ مبالغہ آرائی بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جو فورن جو ہے نا وہ ایجنڈا ہے, اب اس میں کیا چیز ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ امریکہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں اور تو کوئی سامنے چیز آ نہیں رہی ہے. سعودی عرب ہے, آپ کا چین ہے, ٹھیک ہے, جو ممالک ہم پہ اثر رکھتے ہیں وہ تو نہیں ہے. اب امریکہ جو ہے نا دیکھیں ابھی تک جو ہے نا وہ ٹرمپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے, تو جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے دیکھیں کہ ایک تحریک بنا لی جائے اور مطلب جو ہے نا وہ نوٹس میں لایا جائے. یہ چیزیں تو ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اپنے طور پہ بھی کرتی رہتی ہیں. تو اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آگے بھی گرینڈ الائنس کی بات ہوئی تھی, سارا کچھ ہوا تھا, جب تک یہ چیزیں بالکل ایک ان کے نکات سامنے نہیں آتے اور بالکل ان کی ایک تاریخ سامنے نہیں آتی, اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بات کرنا کہ یہ ایک بہت سیاسی مطلب جو ہے نا وہ ہلچل مچائے گی, تو میں سمجھتا ہوں ابھی قبل از وقت ہے. رائٹ. سردار صاحب, 9 نئے ایڈیشنل ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے جوڈیشل کونسل نے ان کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جو تبادلے کے ذریعے لائے گئے 3 جج ہیں, ان کی سینیارٹی کا معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے وکلا سمیت ججوں کا احتجاج و ہڑتال, جو احتجاج کر رہے ہیں وہ وکلا ہے, ہڑتال جو ہے وہ وکلا کر رہے ہیں اور کنٹینیوس چل رہی ہے, اور جو ججز ہیں انہوں نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے, لیٹر بھی لکھا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے آئینی ماہرین کی طرف سے کہ بغیر حلف اٹھائے کسی بھی جج کا اسپیسیفک جو ہائی کورٹ ہے اس میں اس کی سینیارٹی کا تعین نہیں ہو سکتا ہے. جی, بینگ جو ہے وہ ایڈوکیٹ, میں بھی اسی جو ہے بات پہ قائم ہوں کہ جو ایک جج مقرر ہوتا ہے وہ اس خاص ہائی کورٹ کے لیے مقرر ہوتا ہے, اس کی ٹیریٹری ہے. جی بالکل, اور اس میں جو اس کا اوت ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے فلاں پروونس کی جو ہائیسٹ ہائی کورٹ ہے اس کے لیے وہ حلف اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ باقاعدہ آئین پاکستان کا حصہ ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرانسفر ہونے کے بعد, چونکہ 26ویں ترمیم میں یہ پروویژن جو ہے, یہ آرٹیکل جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا تھا, تو اس کا دیکھیں یہ اب اثر 26ویں ترمیم میں نے دکھانا شروع کیا ہے. اسی دن سینیٹی کا بھی تعین کر دیا, انتظامی کمیٹیاں بھی ان کو دے دی, ایک جونیئر جج کو, ایک سینئر جج کو. دیکھیں کہ وہ تو بالکل یہ چیز ایک ظاہر کر رہی ہے, میلا فائیڈی سامنے آ گئی. جی بالکل, یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ جو 26ویں ترمیم کا جو اثر تھا, میں بات کر رہا تھا کہ اس نے جو ایک پاکستان کے نہ صرف آئین میں خرابی پیدا کر دی, اور اس وقت پاکستان کا جو ایک بیسک پلر ہے عدلیہ, اس میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جو ہونے جا رہی ہیں, تو اس کا آغاز ہو چکا ہے. گورنمنٹ کے پاس ایک حل تو ہے اس کا کہ نہیں جی؟ میرا خیال ہے کوئی کسی اور ہائی کورٹ سے کوئی سینئر جج بھیج کے اس کو
نہیں لیکن دیکھیں وہ حلف اٹھانے کا معاملہ آ گیا جی نا وہ حلف اٹھانے کا معاملہ آ گیا کہ اگر میرا تو اس میں ٹیک یہ ہے کہ جو ایک بندہ جس ہائی کورٹ کے لیے مقرر ہوتا ہے اس نے اگر دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونا ہے تو اس نے نیا حلف لینا ہے ادھر سے سینیورٹی شروع جی ہوگی. ادھر سے سینیارٹی شروع ہونی ہے. اس کا جو باقی پریولیجز ہیں جو تنخواہ کے معاملات ہیں وہ چیزیں تو اس کی کیری اچھا کریں یہ گی. 26ویں ترمیم لانے والوں نے اتنے بڑا لیکیونہ کیسے چھوڑ دیا ابھی؟ جی وہ لکونہ جو ہے وہ چھوڑا. ظاہر ہے کہ جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں وہ رہ جاتی ہیں, اسی لیے یہ چیز بھی رہ گئی ہے. تو جہاں تک یہ بات آپ نے کی ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز تھے ان کو مختلف کمیٹیوں سے نکالا گیا ہے, تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ جو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ٹرانسفر ہے. تو اس لیے اگر اگلے دن کام بھی دے دیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بغیر حلف اٹھائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے انہوں نے کیس کی ہیئرنگ بھی امیڈیٹلی شروع کر دی. تو اب یہ کیا مطلب یہ کیا معاملہ کیا ہوگا, کون اس کے اوپر دیکھے گا؟ کیونکہ آپ اگر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آئینی بینچ ہی دیکھے. جی بالکل, یہ چونکہ 26ویں ترمیم ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ابھی منصور علی شاہ صاحب کے پاس ایک کیس تھا جس میں انہوں نے کنٹمپٹ کا معاملہ بھی کیا ہوا اور بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں ایک فل کورٹ بھی جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر اس کو سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا ہوا ہے 26ویں ترمیم کو اس میں آئینی بینچ دیکھتا ہے, وہ آئینی بینچ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جو باقی ججز ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ اس کو سیٹل ہونا ہے اور یہ تمام چیزیں جو اس وقت 9 ججز جو ہیں وہ مزید لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے ان کو شامل کر دیا گیا ہے. اس میں کچھ ایسے ججز بھی ہیں جن کو میں نے تو پریکٹس کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن یہ 26ویں ترمیم کی ہی بدولت ہے کہ جو ہمارا ایک اچھا سٹاف ہے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں جو حکومت کی اکثریت ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے جو اپنی مرضی کے ججز جو تو ہے اس کا حل حل گورنمنٹ کے پاس یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا جائے. جی بالکل, اگر وہ دیکھتے ہیں آئینی بینچ بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام کے تمام جو اس سے پہلے جو ججز تھے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ وہ باقی سارے ایک پیج پہ تھے ساتھ. جی جی. اب اس میں جو 3 ججز اور لے کے آئے ہیں, اب اگر آئینی بینچ بنانا ہے تو میرا خیال ہے انہی تین پہ مشتمل دو نئے جو انڈکٹ کیے گئے اور 3 جو 5 جی جی انہی پہ مشتمل وہ بنا دیں گے آئینی بینچ پہ. مگر یہ جو معاملہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا ہے یہ جگ سائی بھی ہو رہی ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں اور ججز کی جو سینیارٹی ہے اس کو جو گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو محسن کیانی صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا تھا. اور بڑا عجیب و غریب سرپرائز کہ جس دن وہ ٹرانسفر ہوئی ہے اسی دن آپ نے انتظامی کمیٹیاں بھی نہیں بنا دیں. ایک وہ جج جو صاحب تھے بلوچستان سے آئے تھے ان کو ڈال دیا, وہ جونیئر موسٹ تھے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی 23 تاریخ کو ہوئی. اور اس کے بعد آپ نے سردار ڈوگر صاحب کو ڈال دیا جو سینئر ججز تھے. تو یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے؟ وہ اٹھائے بغیر کیسے مطلب انہوں نے کام شروع کر دیا؟ دیکھیں میں تو وہی بات آپ نے کر دی. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا یہ غیر معمولی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام جو روٹین ہے آپ کی, اگر آپ کہیں کہ قانون اور آئین یہ چیزیں سامنے رکھیں نا تو اس میں تو یہ چیزوں کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ کی جو عدلیہ ہے وہ اگر ایک ستون ہے ریاست کا تو اس کو مطلب جو ہے نا وہ آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جب وہ آزاد اور خود مختار ہی نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے جو آپ کے دوستون ہیں اور میڈیا ہے ان کے اوپر نگرانی کیسے کر پائے گی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جس طرح سے جو اقدامات کیے گئے ہیں مقصد یہی ہے کہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس سیٹ اپ کو چلتے رہنا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم اس میں نقطے تو نکال لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے, لیکن وہ جو کرنے والے بیٹھے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے سارا سیٹ اپ پھر لے آتے ہیں. دیکھیں یہ 26ویں آئینی ترمیم کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا, اس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ آپ کی بنا دی جائے گی, آئینی بینچ علیحدہ بنا دیا جائے گا. مگر مجھے سوری ٹو انٹرپٹ یو, جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر تو یہ بڑے کوئی آئیڈیل حکمران ہوتے جو موجود ہے, مطلب ظاہر ہے کہ آپ اگر دیکھیں زرداری کو دیکھ لیجئے, شریف فیملی کو دیکھ لیجئے, ان کا بچہ جو ہے کرپشن میں انوالو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کو بیل آؤٹ کر دیا گیا ہے, لیکن ان کے لیے ان کرپٹ سیاستدانوں کے لیے اگر آپ پورے سسٹم کو جو ہے رگیز رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے؟
دیکھیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ تو شروع سے زیادتی ہو رہی ہے. پہلے 10 کروڑ تھے. آپ نے جالب صاحب کی تقریریں سنی ہیں, ان کی نظمیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ 10 کروڑ انسانوں تم مطلب جو ہے نا وہ کیا تمہاری حال ہے, کیا تمہارے وہ تو یہ بھی کہتے تھے چاند یہاں تو نکلا نہ دیکھیں کر. وہ اب ڈبل ہو گیا, ڈبل سے بھی آگے چلی گئی بات. تو جالب صاحب کی برسی بھی آنے والی ہے, یا پتہ نہیں ان کا مطلب جو ہے نا وہ سالگرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں 18 دیکھیں مارچ. جی, تو یہ آپ جو ہے نا وہ جو جمہوریت کی بات تھی نا, تو ان کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ کاش جمہوریت یہاں آئے, کاش جمہوریت یہاں آئے, یہی جالب ہماری حسرت ہے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جالب صاحب کی حسرت ابھی تک وہ چلے گئے, لیکن ابھی تک وہ حسرت حسرت ہی ہے. جمہوریت جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں یہاں آ ہی نہیں سکے. اچھا مظہر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نے جالب صاحب کو چھیڑ دیا, تو میرے ساتھ تو ان کا مطلب ان کی فیملی کا بڑا اچھا تعلق ہے, بلکہ ان کی بستی پہ مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر بھی بلایا جاتا ہے ہمیشہ. جی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں انٹیلیجنسیا کا رول وہ نہیں رہا؟ منیر نیازی تھا, احمد فراز تھا, فیض صاحب تھے, بہت قادور لوگ تھے, حبیب جالب صاحب تھے. تو مطلب یہ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اویئرنیس بھی دی, عوام کو زندہ اور جوید بھی رکھا, ان کو آگاہی بھی دی اور ریزیلینٹ بھی بنایا. تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غفلت جو ہے, ہم جیسے جو لکھنے والے ہیں, بولنے والے ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں موجودہ حالات کے؟ بالکل سر, میں دیکھتا ہوں بہت پریشان ہوتا ہوں, مایوس ہوتا ہوں کہ دیکھیں اگر جو پاکستان کی میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے جو انٹلیکچول تھے, آپ کے جو دانشور تھے اور جینون دانشور تھے, ٹھیک ہے, اور جینون شاعر تھے اور انقلابی شاعر تھے اور عوامی شاعر تھے, یقین کریں اس وقت مایوسی استاد دامن جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کوئی مجھے اس طرح پائے گا آدمی نظر نہیں آتا جس کی جڑیں عوام میں ہو اور وہ عوام کی بات کرتا ہو, ٹھیک ہے, وہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو قادآور شخصیات ہیں نا, وہ کسی بھی شعبے میں کمپرومائزڈ ہے. جی ساری کمپرومائز ہیں. اور منیر نیازی کو دیکھ لیں نا, جی جی وہ میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کا نہ کوئی شاعر ہے, نہ کوئی اس طرح کا دانشور ہے, مطلب جو ہے نا وہ آپ تو مایوسی ہے. لکھنے والے بھی ان کے, جی کتابیں بھی وہ آپ کو پتہ کیسی آ رہی ہیں. ایسا ہی ہے سر. رائٹ. کیسے دیکھتے ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ بنے گا کیا؟ مجھے یہ فائنل یہ بتائیے گا کہ یہ مطلب بات کدھر کو جائے گی؟ دیکھیں کہ کوئی آئین اور قانون کی حکمرانی کی کوئی ڈیسیژن کہیں سے آئے گا یا حکومت بیک اپ کرے گی؟ کیونکہ جو بات انہوں نے کر دی نا جی, بہت بڑی بات کر دی ہے شاہد خاقان عباسی نے. انہوں نے کہا جی جو تباہی 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی ہے اور جس طریقے سے تباہ و برباد کیا ہے عدلیہ کو, اس کے اثرات 20 سال تک نہیں جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی موجودہ جو وزیر اعظم ہے, آئین اور قانون کے قتل عام کے لیے ان کو جو ہے سیاہ نام سے یاد کیا جائے گا. دیکھیں نہ صرف موجودہ وزیر اعظم بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی چیمپئن کہتی تھی کبھی, اور وہ کہتی تھی کہ ہم جی آئین پاکستان اچھا سردار صاحب, یہ اس وقت دے دی ہوئی ہیں, یہ اس وقت اس کا نام بھی اس میں اس وقت ہی چیمپئن کہتے ہیں اپنے آپ کو انسانی حقوق کے, جب ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. حکومت میں آ کے یہ سارے وہی کام خود کرتے ہیں. دیکھیں کہ اس وقت ایک جہاں یہ سارے کا سارا کچھ چیزیں جو ہیں پاکستان میں بری بھی ہوئی ہیں, ایک چیز تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جماعتیں جو اس وقت نعرہ لگاتی تھی پاکستان میں کہ ہم سول سپرمیسی ہمیں چاہیے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی, ان جماعتوں کا عوام نے جو ہے وہ اصل چہرہ بھی دیکھ لیا ہے اور عوام پہچان لی ہے. عوام نے آپ کو یاد ہے 1990 میں جب جام صادق وزیر اعلیٰ بنا تھا تو ان کا اس نے کیا حال کیا تھا, حالانکہ ان کا اپنا بندہ تھا. وہ میں یہی بات عرض کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جماعت جو تھی یہ اس وقت کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ پاکستان میں ہم نے 15ویں ترمیم, 16ویں ترمیم, 17ویں ترمیم ہم نے کی ہے, ہم نے پاکستان کے لیے جو آئین پاکستان میں ہم نے بنایا ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان کے آئین کا جو حلیہ بگاڑا ہے وہ ماشاءاللہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں انہی کے نواسے اور داماد نے بگاڑا ہے. اس وقت جو ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے وہ اس وقت دیکھیں کہ لندن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مریم نواز صاحبہ جو یہاں پہ بات کر رہی تھی کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ
بنیادی حقوق جو ہے وہ ووٹ کو خلاف عزت ورزی دو، ہو رہی ووٹ ہے، کو عزت وہ دو۔ دیکھیں اس وقت بنیادی حقوق کی جو خلاف ورزی کرنے میں پیش ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں کہ ایک جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے، وہ اس وقت سی ایم پنجاب ہیں، اور جو سلوک وہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، ان کا چہرہ جو ہے وہ تاریخ میں سیاہ جو ہے لفظوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لیکن یہ تو آتا جاتا رہتا ہے، ٹائم تو گزر جاتا ہے۔ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اب ایک چیز جو ہے وہ ان تمام حالات سے سیکھ لی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اپنا چہرہ بدلنے کے لیے۔ 8 فروری کے بعد، 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، جس میں انہوں نے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا، اس میں انہوں نے بہت سارے پیسے لگا کے جو ہے وہ ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی۔ انہوں نے جو مخالف پارٹی تھی اس کے قائدین کو جیلوں میں ڈالا، انہوں نے کاغذات نامزدگی تک داخل نہیں ہونے دیے، لیکن عوام نے ان کی وہ درگت بنائی ہے کہ تاریخ انشاءاللہ یاد رکھے گی۔ رائٹ۔ مظہر مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی موجودہ جو، بلکہ سابق گورنر زبیر نے بھی کہا آج، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ سیاہ دھبے کی مانند ہے نواز شریف اور شہباز شریف۔ انہوں نے نواز شریف کا نام لیا کہ ووٹ کو عزت دو سے جعلی مینڈیٹ کا سفر جو ہے بڑی تیزی میں اس نے ادا کیا، سفر طے کیا ہے، اور ان کا نام تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ لکھا جائے گا۔ یہی بات جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب کر رہے ہیں کہ آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس وزیر اعظم نے اور اس کی حکومت نے۔ اس سارے معاملے میں آپ پیپلز پارٹی کو رول کیا دیکھتے ہیں؟ کیا جو بھٹو صاحب، میں بے نظیر کی بات نہیں کرتا کیونکہ آئی واز دی ون کہ جس نے ایک پروگرام میں بے نظیر بھٹو کی کرپشن کو، آپ کو پتہ ہے رحمت شاہ افریدی کے ساتھ، بلکہ 2-3 پروگرام میں ہم نے ان کو ریویل بھی کیا تھا، کیونکہ لوگ آج ان کو اگر مسیحا کہتے ہیں، میں نہیں مانتا ہوں، کیونکہ دوسرا دور جو تھا ان کا کرپشن سے بھرپور تھا۔ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کی تھی، سر محل بھی بنایا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے بہت کچھ تھا اس میں، کوٹیکنا اور یہ وہ۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہے یہ کدھر کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ آئین و قانون کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن کو اتنے ٹانکے لگا کے تباہ و برباد کر دیا ہے، تو بننے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات تو ہمیشہ اسی طرح کی تھی کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی کے قائل ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک لحاظ سے انہوں نے ایک کام کیا، اور اس کو مطلب جو ہے نا وہ اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم نا عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، اور پارلیمنٹ کا یہ مطلب جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جمہوری میں حق ہے۔ لیکن اس کے بعد سے جو اعتماد کی ہڈیاں جو تھی وہ بھی بیچ چوراہے میں پھٹ چکی ہے، وہ کیسے آیا، کون لے کے آیا؟ ہاں آپ دیکھیں اس کے بعد سے جو میں کہتا ہوں کہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ جس طرح سے مطلب ایک چلتی حکومت کے خلاف آپ لے آئے اور اس کی ضرورت نہیں تھی، اور لیکن یہ کہ دیکھیں جب اشارے کہیں اور سے ملے ہوں تو پھر تو لانی پڑتی ہے نا۔ دیکھیں ان کو یہ تھا کہ اب ہمیں اپنی سروائیو کرنا ہے، اور اپنا سروائیو یہی تھا کہ دیکھیں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا غیر قانونی غیر آئینی کام مطلب جو ہے نا یہ کرتے گئے، اور اس کا نتیجہ مطلب جو ہے نا وہ آپ دیکھیں یہ نکلا ہے کہ اب ان کو بہت سارے ایسے اقدامات کرنے پڑے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ مل جل کے مطلب جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کہیں سے بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی، لیکن اندر خانے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے نا وہ مل کے کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے پولیٹیکل سائنس آپ نے پڑھی ہوئی ہے، جی اس میں ایک بیسک چیز ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ جی اچھا، آج کے جدید دور میں اگر دیکھیں تو وہ سوشل اینیمل صرف اپنے قبیلے، شہر یا پھر آپ کے ملک میں نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا سوشل اینیمل ہے۔ اور بھائی نیو ورلڈ آرڈر جب آیا ہے، دنیا سمٹ کے جب ہاتھ میں آ گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ چلنے میں؟ دیکھیں سر، میں دیکھیں وہی بات پاکستان کے حوالے سے تو ابھی یہ مایوسی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ امریکہ کو دیکھیں نا، وہاں کے انتخابات کو دیکھیں تو وہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی ان کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے نا ٹرمپ جو ہے نا وہ پھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لیں کہ دیکھیں وہ ایک حد تک جو ہے نا وہ کرتی ہے رول اسٹیبلشمنٹ، امریکی اسٹیبلشمنٹ سے میں سمجھتا ہوں طاقتور اسٹیبلشمنٹ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ اپنے ملک میں اپنے عوام کے ساتھ اس طرح سے مطلب جو ہے نا ان کو ان کی رائے کو بلڈوز نہیں کرتی، بلڈوز نہیں کرتی۔ بہت ہمارے بڑی بات ہاں آپ تو نے سر کی ہے۔ اس طرح میری بات سنیں، عوام کو بالکل انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ عوام کی جو رائے ہے
کسی کام کی نہیں ہے اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا آئندہ جو الیکشن ہے, ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے سیٹ اپ بن چکا ہے, اور جس طرح سے عدلیہ کو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, اگر مطلب یہاں کوئی تبدیلی نہ آئی, بڑے پیمانے پہ کوئی تحریک نہ چلی, تو یہ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن پھر اس سے بھی زیادہ وہ ہوں اچھا گے. مظہر, ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جیسے غیر قانونی تارکین وطن کو بھیجا جا رہا ہے, بلکہ ایک بڑے گندے سے جہاز میں جس میں 205 انڈینز کو بھیجا گیا, اس میں ایک ٹوائلٹ تھا, ان کو ہتکڑیاں لگا کے انہوں نے امرتسر اتار دیا ہے. پاکستانی بھی جو کل میرے ایک دوست مجھے کال پہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اریسٹ کر لیے گئے ہیں, جی ان کو واپسی ہوگی. تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہم جدید دنیا کے تقاضوں یا پھر ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارے بھی لاکھوں لوگ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ہیں, اور ان میں سے بہت بڑی تعداد انلیگل بھی ہے. جی سو مچ سو کہ پاکستان سے گرین کارڈ ہولڈر جس نے پولیٹیکل اسائلم لیا تھا, وہ جب نیو یارک گیا ہے واپس پاکستان سے ہو کے, تو انہوں نے اس کو ڈپورٹ کر دیا ہے کہ اب آپ کو ہم اندر انٹری نہیں دیں گے, کیونکہ آپ نے پولیٹیکل اسائلم لیا تھا, آپ ملک سے واپس ہو کے آ گئے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کہا گیا. اتنے گرم ماحول میں واپس چلا گیا, لکی تھا, لیکن اب اسے واپس آنا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے خراب ہونے جا رہے ہیں ہمارے, آپ ہول ورلڈ کی بات کر لیجیے, ہم یہ امریکہ کی بالکل. بات ہاں یہ دیکھیں ٹرمپ نے جو کام کیا نا, دیکھیں 2 کام ابھی اس نے کیے ہیں. ایک اس نے سے جو ہے نا وہ امداد روک دی ہے, اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف ملکوں کی طرف سے مطلب جو ہے نا تنقید کا سامنا ہے. اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے جو ہے نا ان کو اپنی باتوں کو واپس بھی لیا ہے, میکسیکو کے بارے میں, کینیڈا, اور یہ مطلب جو ہے نا کچھ باتوں کو. اب اسی طرح یہ جو بڑے پیمانے پہ یہ جو بڑے پیمانے پہ وہ مطلب جو ہے نا وہ تارکین وطن کو واپس بھیج رہا ہے, اس کی پوری دنیا میں اثرات ہوں گے, پاکستان پہ بھی ہوں گے, پوری دنیا پہ ہوں گے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کروٹ بیٹھے گا. یہ سردار صاحب لاسٹ کوسچن ہے, 1 منٹ ہے میرے پاس. آپ کی آج جو ہے ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے لاہور میں جلسے کی, آپ کا ٹیک اس کے اوپر, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے 5 بجے تک کا ٹائم دیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یا پنجاب گورنمنٹ کو, اور یہ والا سوال بھی ذرا 1-1.5 منٹ میں پورا کر دیجئے گا کہ ہمارا جیسے اس وقت امیج ہے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تماشا لگا ہوا ہے یا سپریم کورٹ میں جو پٹا چل رہا ہے, اس کا امپیکٹ ہمارے انٹرنیشنلی جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان پہ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ امپیکٹ تو منفی پڑے گا اگر پاکستانی عدالتوں کی, پاکستانی ادارے جو ہیں وہ عزت نہیں کریں گے, تو دنیا ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں منفی تاثر لے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ایک فیصلہ دیا تھا, ان کو اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانا چاہیے, اور کل جب کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن آئے گی تو اس میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے, کبھی امید ہے کہ اس میں ڈی سی لاہور کو جو ہے وہ پرسنلی طلب کیا جائے گا, اور اس کو پھر وہاں پہ وہ جواب دینا پڑے گا کہ کیوں اس نے جو لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ایک فیصلہ دیا تھا اس پہ اس نے عمل نہیں کیا. لیکن وہ آپ کی اجازت تو ختم ہو گئی نا, عوام میں جو ڈر خوف ہے وہ تو ختم ہو گیا اجازت نہ ملی تو. جی وہ ڈر خوف تو دیکھیں جب عوام نکلتی ہے تو اس وقت وہ تو آپ کو اجازت ملتی تو ڈر خوف کم ہوتا نا. جی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام تو نکلتی ہے, عوام تو پچھلے 2-2.5 سال سے جتنی مار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے زیادہ کسی نے مار نہیں جلسہ ہوگا لاہور میں جی؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ جلسہ ضرور ہوگا. آپ کا خیال ہے نا جی جی ہوگا, مار بھی پڑ سکتی ہے جی مار تو وہ کھاتے رہے ہیں, مار کا تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. بیبرز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے جو گتھیاں الجھی ہوئی ہیں ہم اپنے طور کے اوپر اپنے مہمانوں کے ساتھ آخر کب تک میں KN نیوز پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سلجھانے کی کوشش کریں. سلجھا تو نہیں سکتے, لیکن ہم اچھی ایک آپشن ضرور حکمرانوں کے سامنے اور اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کرتے نہیں ہیں, بات سنتے نہیں ہیں کسی کی. ان کے اپنے مقاصد ہیں, اور یہ حکومت میں جب جو بھی حکمران آتا ہے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہوتا ہے, آنکھوں کو بھی یہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں اور کانوں سے یہ سن کر بھی نہیں سنتے ہیں, انلیس کہ جب یہ حکومت میں چلے جائیں تو پھر دوسری حکومت آئے تو پھر ان کو ڈنڈے مارے, پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں. یہ جو پتلی تماشا ہے, ڈگڈگی کا کھیل ہے, پچھلے 78 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے, اور جانے کب تک, آخر کب تک یہ چلے گا. ایک دن تو آئے گا جب لاج چلے گا بنجارہ, اور عوام کے جو عوام کی سنی جائے گی
اور وہ دیکھیں گے, وہ ہم بھی دیکھیں گے, ہو سکتا ہے زندگی ہو تو دیکھیں, نہیں تو اگلی جنریشن ضرور دیکھے گی. کیونکہ اس حد تک جب قومیں چلی جاتی ہیں, جب اس حد تک ہمارے حکمران چلے جاتے ہیں, ہینڈ پر چلے جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ بہتری تو ایک دفعہ تو آئے گی. اس کے بعد جو پھر ہمارے فیوچر پلرز ہیں اس کو سنبھال سکے, اس نیشن کو سیدھا راستہ دکھا سکے, اس ریاست پاکستان قائد اعظم نے جس کو بنایا تھا اس کو ان کے راستے پر چلا سکے, تو پھر رہتی دنیا تک پاکستان کو کچھ نہیں ہونے لگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.